मसीह यीशु के बहुत ही खूबसूरत और जलाली नाम में आप सब भाइयों को, बहनों को, बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और प्यार। मेरा नाम माइकल है और आज हम एक ख़ास मौजू पर, जो खुदा का सबसे पसंदीदा मौजू है और दुनिया की सबसे बड़ी खिदमत, कलाम सुनाने से भी बड़ी खिदमत, यतीमों और गरीबों की मदद करने से भी बड़ी खिदमत, बल्कि खिदमतों में सबसे बड़ी खिदमत जिसको हम कहेंगे कि ये खिदमतों का खिदमत ये ताज है। दिस इज द क्राउन ऑफ ऑल द मिनिस्ट्रीज, और जिससे खुदा जो है वो सबसे ज़्यादा खुश होता है। कलाम सुनाने से बढ़कर, यतीमों गरीबों की मदद करने से बढ़कर, बेवों की मदद करने से बढ़कर, किसी और की मदद करने से बढ़कर, सबसे जो बड़ी खिदमत है जिससे यीशु मसीह इंतहाई खुश होते हैं, वो है दुआ की खिदमत, शफात की खिदमत। जब हम रूहों के लिए बेदिलो जान शिद्दत के साथ दुआ करते हैं कि खुदावंद उनकी आंखें खोले ताकि वो खुदावंद की सच्चाई को, उसके कलाम को जान सकें, और ये सबसे बड़ी खिदमत है। कई दफ़ा हम चाहते हैं कि हम बहुत बड़े प्रीचर बन जाएं, हमारे सामने हज़ारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से लोग बैठे हों। ये बुरी ख्वाहिश नहीं है, बड़ी अच्छी ख्वाहिश है, लेकिन इससे भी बढ़कर जो है हम चाहते हैं कि हमें ऑडियंस मिले। लेकिन सबसे जो बड़ा ऑडियंस हमारा हो सकता है वो खुदा खुद हो सकता है, जब हम दुआ में घुटने टेकेंगे और फिर खुदा जो है हमारा ऑडियंस है, खुदा हमारे सामने बैठा होगा, खुदा हमारे सामने खड़ा होगा, खुदा हमारी सुन रहा होगा जब हम दुआ करने के लिए घुटनों के बल होते हैं। अच्छी बात है, हज़ारों लाखों के हिसाब से लोग हमारे सामने बैठे हों, लेकिन कैसी ही खूबसूरत बात होगी कि लोगों की बजाय खुदा खुद, जिसने उन सब लोगों को बनाया है, जिसने पूरी कायनात को बनाया है, जिसने सूरज चांद सितारों को बनाया है, जिसकी वजह से हमारा जो सांस है वो चल रहा है, अगर वो हमारा ऑडियंस हो और वो हमारे आगे अगर बैठ जाए, तो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया अगर हमें लाइक्स देना शुरू कर दे और एक तरफ खुदा जो है वो लाइक दे, तो मैं समझता हूँ कि खुदा का लाइक देना मुझे दुनिया के लाइक्स देने से ज़्यादा पसंदीदा है। तो इसलिए शफात की खिदमत, दुआ करने की खिदमत, लोगों की निजात करने की खिदमत लाखों लोगों को प्रीच करने से ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए क्योंकि ये खुदा की दिल की आवाज़ है, ये खुदा को बहुत पसंद है। इसके बारे में और भी बात करेंगे कि क्यों ये खुदावंद को पसंद है। एक खुदावंद का बहुत ही मशहूर खादिम जिसका नाम टी.एल. ऑसबॉर्न था, उस बड़ा खुदा का अजीम खादिम था, उन्होंने एक विजन देखी, और विजन में क्या हुआ कि ताज बांटे जा रहे हैं, यीशु जो है वो ताज बांट रहे हैं। तो वहाँ पर जो मेज़ पर एक बहुत बड़ा ताज रखा हुआ था। तो टी.एल. ऑसबॉर्न समझता है, क्योंकि मैंने तो लाखों को इंडिया में, दूसरे ममालिक में, अमेरिका में प्रीच किया, मेरे सामने लाखों के हिसाब से लोग बैठा करते थे और कलाम सुनते थे। अफ्रीका में, ये सारे बड़े आज़मों में मैं जाकर मैंने प्रीच किया है, तो मुझे ये सबसे बड़ा ताज मिलेगा। लेकिन हुआ ये कि उसके आगे एक छोटे से कद की एक बूढ़ी औरत, जिसको हम पंजाबी में कई दफ़ा माई कहते हैं, तो वो खड़ी थी। तो वो समझा कि इसको तो कुछ नहीं, इतना ज़्यादा छोटा सा ताज मिलेगा।
जो मेज़ पर सबसे छोटा ताज है वो इसको मिलना है, इसको तो कोई जानता भी नहीं है। ये तो किसी जगह पर भी इसने प्रीच वगैरह भी नहीं किया। लेकिन जब वो आई यीशु के सामने, तो यीशु ने जो सबसे बड़ा ताज था वो उठाकर उस बूढ़ी औरत के सर पर रख दिया। तो टी.एल. ऑसबॉर्न ने यीशु से पूछा कि ये क्या बात है, ये तो कहीं पर भी नहीं गई प्रीच करने के लिए, कुछ नहीं हुआ। तो यीशु ने कहा कि जब तू प्रीच करता था तो ये तेरे लिए दुआ करती थी, और मैंने अभी कहा कि सबसे जो बड़ा और अहम ऑडियंस हमारे लिए हो सकता है वो यीशु मसीह खुद जब हमारे सामने बैठ जाए आकर, बजाय के लाखों के हिसाब से लोग हमारे सामने बैठे हों या लाखों के हिसाब से, मिलियंस के हिसाब से हमें लाइक्स मिलें, तो वो इतना अहम नहीं है। सबसे जो बड़ी अहम बात है वो यीशु की तरफ से लाइक मिलना है। सो प्रेज गॉड। तो ये सबसे बड़ी बात है। और हम बात करेंगे कि क्यों हमें ये करना चाहिए, क्यों यीशु को ये पसंदीदा है। तो हमें देखते हैं कि इब्रानियों 7 बाब उसकी 25 आयत देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इब्रानियों 7 बाब उसकी 25 आयत, क्यों यीशु मसीह को ये सबसे ज़्यादा बात पसंद है, प्रीचिंग से भी ज़्यादा पसंद ये बात है यीशु मसीह को। तो हम देखते हैं क्यों। वो कहता है कि मगर चूंकि ये अब तक कायम रहने वाला है, मगर चूंकि ये अब तक कायम रहने वाला है। किसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, पीछे से पढ़ना चाहता हूँ। चूंकि मौत के सबब से कायम नहीं रह सकते थे, ये काहिनों के बारे में कहा क्या है, इसलिए वो तो बहुत से काहिन मुकर्रर हुए, मगर चूंकि ये अब तक कायम रहने वाला है। ये किस काहिन के बारे में बात कर रहे हैं? ये यीशु मसीह जो सरदार काहिन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। मगर चूंकि ये अब तक कायम रहने वाला है, इसलिए इसकी कहानत लाजवाल है। इसलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी निजात दे सकता, क्योंकि वो उनकी शफात के लिए हमेशा जिंदा है। और ये दिलचस्प बात है कि यीशु मसीह आसमान पर चले गए हैं, लेकिन वो आसमान पर खुदा बाप के दानी तरफ बैठे हुए हैं। लेकिन वो कर क्या रहे हैं? ऐसे फारग बैठे हुए हैं? नहीं, बल्कि 2000 साल से ज़्यादा हो गए हैं यीशु मसीह आसमान पर गए हुए, लेकिन वो 2000 साल से ज़्यादा तक जो है वो क्या कर रहे हैं? शफात कर रहे हैं, दुआ किए जा रहे हैं मेरे और आपके लिए। ये है यीशु मसीह की खिदमत आसमान में। और यीशु मसीह मेरे और आपके लिए क्या कर रहे हैं? दुआ कर रहे हैं ताकि हम उसमें कायम रह सकें और खुदा और इब्लीस के हमलों से बच सके। ये सारा कुछ यीशु मसीह कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे अजीज़ भाई, मेरी अजीज़ बहन, अगर आप हवाला भी देखना चाहें तो आप यूहन्ना, पहला यूहन्ना, और उसका हम देखते हैं अभी यहाँ पर देखते हैं पहला यूहन्ना उसका 2 बाब। ऐ मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफारा, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। सो यहाँ पर जो इंग्लिश में है, ही इज़ आवर एडवोकेट, ही इज़ आवर इंटरसेसर। जो यीशु मसीह खुदा बाप की दानी तरफ बैठे क्या कर रहे हैं? हमारी शफात कर रहे हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि खुदावंद की जो पसंदीदा खिदमत है, मैं ये नहीं कह रहा कि कलाम सुनाना खुदावंद की पसंदीदा खिदमत नहीं है। खुदावंद उसको भी पसंद करते हैं। खुदावंद बेवा और यतीमों की मदद करना भी पसंद करते हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी और बहुत पसंदीदा जो
خدمت میں اور آپ کر سکتے ہیں وہ روحوں کی نجات کے لیے، جو کھوئے ہوئے لوگ ہیں ان کی نجات کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں، اور یہ بڑا ہی ضروری بات ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا کرنتھیوں 2 باب اس کی 14 آیت، پہلا کرنتھیوں 2 باب اس کی ہم پڑھتے ہیں 14 آیت۔ تو یہاں پر لکھا، مگر نفسانی آدمی خدا کی روح کی باتیں قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں ہیں، اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں، لیکن روحانی شخص سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے مگر خود کسی سے پرکھا نہیں جاتا۔ اب یہاں پر جو بات ہم کر رہے ہیں کہ جو شخص اب بھی گناہ میں جکڑا ہوا ہے، جو گناہ اور ابلیس کے قبضہ میں ہے، اس کے لیے خدا کی باتیں جو ہیں وہ بے وقوفی کی باتیں ہیں۔ Let me read it in English here. And unless the Holy Spirit remove the demonic blinders, جب تک پاک روح جو ہے وہ ان جو پردہ ان کی آنکھوں پر لگا ہوا اس کو نہ ہٹائے تو وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ He cannot be saved. وہ نجات نہیں پا سکتا because the things of God are foolishness to him. کیونکہ خدا کی باتیں جو ہیں وہ اس کے لیے بے وقوفی کی باتیں ہیں۔ اور یہ جو انگلش کا جو فولشنس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ اس کو موریا جسے ہم استعمال کیا گیا from which the moron is derived، اور یہاں سے جو لفظ موران نکلتا ہے، ویبسٹر ڈیفائن، یہ ڈکشنری ہے، the highest classification of mental deficiency۔ یہ اس شخص کی بات کر رہے ہیں جس کا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا، بالکل وہ پاگل ہے یہاں پر۔ تو خدا کی باتیں اس کو ایسے لگتی ہیں جیسے بے وقوفی کی، اصل میں خود بے وقوف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کی اس سچائی کو ابھی تک جان نہیں رہا۔ above imbecile and idiot. So the lost person sees the gospel as moronic and stupid. جو کھویا ہوا شخص ہے وہ انجیل کی باتوں کو ایسے سمجھتا جیسے بے وقوفی کی باتیں ہیں۔ But it is a strong man in his life that causes this negative attitude toward the gospel. یہ وہ جو ابلیس ہے، بڑی بدروح ہے، جو اس کو پکڑے ہوئے ہے، اس کی زندگی میں ہے، وہ یہ سوچ اس کے اندر اس نے ڈال رکھی ہے۔ تو اور جب ہم اس کے ساتھ انجیل کی منادی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے وہ کیا کہتے ہیں، وہ ہماری باتوں کو سمجھے گا نہیں۔ اور ایک اور بات یہاں پر میں کہنا چاہتا ہوں، once we understand the importance of praying for soul to be saved، جب ہم اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ کتنا اہم بات ہے کہ ہم روحوں کی نجات کے لیے دعا کریں، we must learn how to do it۔ ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ دعا تو کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دعا کریں، لیکن دعا کرنی کیسے ہے۔ تو اب جو اگلے سیشنز ہیں ہم ان میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ دعا کرنی کیسے ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ واقعی دعا کرنا سیکھنا چاہتے ہیں تو دعا کرنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے آپ کو بائبل مقدس جو ہے وہ جاننا، بائبل مقدس کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ بائبل مقدس کو نہیں جانتے تو آپ سمجھ نہیں سکتے، آپ دعا نہیں کر سکتے۔ دعا کرنے کے لیے بائبل مقدس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے۔ یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل اس کا 5 باب اس کی 19 آیت دیکھیں کیا لکھا ہے۔ یوحنا کی معرفت لکھی گئی
انجیل اس کا 5واں باب اس کی 19 آیت دیکھتے ہیں تو کیا لکھا ہے وہاں پر لکھا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے، کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے۔ اب یسوع مسیح وہ کام کرتے تھے جو خدا باپ کرتے تھے، تو اب یسوع مسیح نے کہا کہ جو میرے حکموں کو مانتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے وہی میرا شاگرد ہے۔ اور جب ہم یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں کہ وہ آسمان پر کیا کر رہے ہیں، جب یسوع مسیح یہودیوں سے کہہ رہے تھے کہ میں جو کچھ میرا باپ کرتا ہے، جو کچھ میں دیکھتا ہوں باپ کو کرتے ہوئے وہی کرتا ہوں، تو باپ اس وقت کہاں تھا؟ تو باپ تو آسمان پر ہے۔ تو یسوع مسیح زمین پر سے آسمان پر دیکھتے تھے کہ یہ خدا باپ کیا کر رہے ہیں، یہ روحانی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمارے ہاتھوں میں ہے، خدا کا کلام ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہم نے یسوع کو دیکھنا ہے کہ یسوع کیا کر رہے ہیں۔ ابھی یسوع تو شفاعت کر رہے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں شفاعت کرنا چاہیے۔ تو یہی جو عمل ہے بڑا ہی ضروری عمل ہے، اس لیے کہ ہم زیادہ تر ہم چاہتے ہیں ہمارے اندر، یہ سب کے اندر یہ نہیں کہ میرے اندر نہیں ہے، میرے اندر بھی ہے، آپ کے اندر بھی ہے، ہم سارے مشہور ہونا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم کوئی ویڈیو یوٹیوب پر ڈالیں یا ٹی وی پر آئیں یا کوئی میٹنگ کریں تو بہت سارے لوگ کیا بات ہے جناب پاسٹر مائیکل صاحب کی، تو ہم چاہتے ہیں کہ بڑے سے لائکس ملیں، بڑے سے تھمز اپ ملیں، تو یہ ساری چیزیں، اچھے کامنٹس ہوں، یہ ساری باتیں، کیونکہ اندر جو ہے وہ یہ سب کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے۔ لیکن سب سے جو بڑی خواہش ہمیں کرنا چاہیے وہ ہمیں یسوع کی مانند بننے کی خواہش ہونی چاہیے۔ اور یسوع کیا کر رہے ہیں؟ یسوع ابھی شفاعت کر رہے ہیں، اور ہمیں یسوع کی مانند ہمیں لوگوں کے لیے شفاعت کرنا ہے، اور یہی ایک طریقہ کار ہے۔ اور ہم دیکھیں گے کہ اس کی جو ببلکل بیسز ہیں کہ ہمیں شفاعت کیوں کرنا چاہیے، خدا ہماری دعا کا کیوں جواب دے۔ میں پاسٹرز کے ساتھ بات کر رہا تھا تو میں نے ایک سوال پوچھا کہ خدا ہماری دعا کا کیوں جواب دے، تو بہت ساروں نے بڑے جواب دیے۔ کسی نے کہا کہ ہم اس کے بچے ہیں، کسی نے کہا کہ ہم اس کے شاگرد ہیں، کسی نے کہا کہ میں نے کہا کہ اگر آپ غریب ہیں یا بیماری میں ہیں تو خدا کیوں آپ کی دعا کا جواب دے؟ کیونکہ میں درد میں ہوں، کیونکہ میں پریشان ہوں، کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے خدا کو رحم و ترس کی وجہ سے جواب دینا چاہیے۔ میں نے کہا کہ آپ کے خیالات تو بالکل اچھے ہیں، بڑی اچھی سوچ ہے، لیکن یہ سارے کے سارے کلام کے مطابق نہیں ہے۔ اکثر ہم اس بات کو سوچتے ہیں کیونکہ میں بہت دکھی ہوں، کیونکہ میں بہت بیمار ہوں، کیونکہ میں بہت غریب ہوں، اس لیے خدا نہ مجھے میری دعا کا نہ اس کو جواب دینا چاہیے۔ خدا کو مجھ پر ترس کھانا چاہیے کیونکہ میں غریب ہوں، میں تنگ حال ہوں، میں بڑا پریشان ہوں، خدا کو مجھ پر ترس کھانا چاہیے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں خدا کے لیے دکھ کا باعث ہیں، لیکن یہ ساری باتیں آپ کو you cannot have the answer because of these conditions۔ آپ ان سچویشنز کی وجہ سے آپ دعا کا جواب نہیں لے سکتے۔ وہ کون سی ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو دعا کا جواب ملنا چاہیے؟ One of the most powerful means of praying effectively involves presenting a strong reason to God why our prayers must be answered۔ کہ سب سے جو بڑی بات ہے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کیسے ہم زبردست طریقے کے ساتھ دعا کر سکتے ہیں، اور کیا وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ہماری دعاؤں کا جواب ملنا چاہیے۔ آئیے ہم ایک حوالہ دیکھیں، یسایہ کی کتاب، یسایہ
نبی کی جو صحیفہ ہے، کتاب ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں ائزیا 41 ورس 21. یہاں پر لکھا ہے ائزیا 41:21. یہاں پر اردو میں پڑھوں گا. خداوند فرماتا ہے اپنا دعویٰ پیش کرو. یعقوب کا بادشاہ فرماتا ہے اپنی مضبوط دلیلیں لاؤ. تو let me explain to you, my dear brothers and sisters, کہ let me also read it in English language, کہ انگلش میں یہ کیا کہتا ہے. ائزیا 41:21. Produce your cause, says the Lord. Bring forth your strong reasons, says the King of Jacob. Produce your cause, give the strong reasons. آپ ایسی دلیلیں. Let me explain to you. میں آپ کو اس کی وضاحت کرتا ہوں. آپ کسی سچویشن میں پھنس گئے ہیں. آپ کا کوئی عزیز جو جس کو پولیس پکڑ کر اس کو جیل میں ڈال دیا. اب آپ کا عدالت میں کیس چل پڑا ہے اور اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو عزیز ہے وہ جیل سے نکل آئے, وہ باعزت بری ہو. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ خود ہی اس کا کیس لڑنے کے لیے چل جائیں گے یا کسی اچھے سے اچھے وکیل کو ہائر کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی ایسے اچھے سے اچھے وکیل کو ہائر کریں گے جس کو پوری طرح سے قانون آتا ہے اور جس کو تاریخ آتی ہے کہ فلاں سال میں فلاں وقت اسی طرح کا مقدمہ ہوا تھا اور جج نے اس شخص کو باعزت بری کیا تھا ان وجوہات کی وجہ سے. تو قانون آنا چاہیے. اور قانون کیا ہے؟ قانون جو ہے وہ بائبل مقدس ہے, اور جو بائبل مقدس میں ایسے واقعات درج ہیں, کئی دفعہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تاریخ کی کتاب ہے, ہسٹری بک ہے. اصل میں خدا نے وہ ہسٹری اس لیے لکھوائی تاکہ ہم جب دعا کریں تو اس ہسٹری کو, کہ خدا نے جب فلاں فلاں شخص ایسی حالت میں پھنسا ہوا تھا, فرض کیا مثال کے طور پر ایک بڑا ہی بدترین برا بادشاہ تھا جس کا نام اخیب تھا. اخیب نے بہت برے کام کیے اور اس کو بتایا گیا کہ وہ مارا جائے گا. تو اس نے کیا کیا؟ روزہ رکھ لیا, حلیم ہو گیا, اور خدا نے کہا اچھا یہ اس نے توبہ کر لی ہے, روزہ رکھ لیا ہے, حلیم ہو گیا ہے, تو میں اس کو نہیں ماروں گا بلکہ یہ سارا جو نظام ہے میں پوسٹ پون کر رہا ہوں. اب بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل نے سونے کا بچڑا بنا لیا, اس کو سجدہ کرنے لگے. تو خدا نے فیصلہ کیا کہ وہ ان سب کو مار ڈالے گا. اب موسیٰ نے کیا کیا؟ موسیٰ نے ان کے لیے شفاعت کی, 40 دن کا روزہ رکھا, خدا کے حضور روتا رہا, دعا کرتا رہا, اور خدا نے ان کو معاف کر دیا. اب یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں, یہ ایک ریزن. اور دوسری بات جو تھی, خدا موسیٰ نے کیا کیا کہ موسیٰ نے خدا کو بتایا کہ تو نے اپنے بندہ ابراہیم, اسحاق اور یعقوب سے عہد کیا ہے اور تو اس عہد کو توڑ نہیں سکتا, اس لیے تو نے ان کو نہیں مارنا. اب خدا جو ہے, جو موسیٰ ہے, وہ خدا کے عہد کو, خدا کے کلام کو خدا کے سامنے اس کو یاد دلا رہا ہے. کیا خیال ہے خدا کو یاد نہیں ہے؟ خدا کو تو اپنا کلام یاد ہے, لیکن یہ ہمارے لیے ہے. جب کوئی شخص, کوئی وکیل جو ہے وہ جج کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو کیا جج کو وہ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کیا لکھا ہے قانون کی کتاب میں؟ جج کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا کیا لکھا ہے, لیکن وہ چاہتا ہے کہ وکیل اس کو اس موقع پر بتائے تاکہ اس کا جو کلائنٹ ہے, اس کا جو کسٹمر ہے, اس کا جو گاہک ہے, وہ جب اس کو بتائے گا تو پھر وہ باعزت بری کیا جائے گا.
اب یہی سچویشن ہوتی ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں اور دعا کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو ہم کلام کے مطابق جب دعا کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے خدا جو ہے ان کو سنتا ہے. تو یہاں پر لکھا the strongest reason are always biblical based. جو سب سے بڑی جو ریزن آپ خدا کو دے سکتے ہیں وہ بائبل مقدس میں سے ہونی چاہیے. There are many such reasons concerning prayer for the lost. اور بہت ساری ایسی باتیں خدا نے ہمیں بتائی ہیں کہ ہم نے کیسے دعا کرنی ہے. اور if you find a way, like اگر آپ کوئی طریقہ کار دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس کو لینا ہے تو پھر ہم وہی طریقہ کار جو ہے ٹھیک والا اس کو وہی استعمال کریں. اور جیسے بہت سارے خدا کے جو عظیم خادم ہوئے ہیں جیسے ڈیوڈ برینرڈ اور جارج میولر اور پریئنگ ہائیڈ, we must be heard and great things will happen. تو ہمیں ان لوگوں کی طرح دعا کرنے کی ضرورت ہے. اگلے پروگرام میں میں آپ کو دعا گو ہائیڈ کے بارے میں بتاؤں گا, اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس شخص کی طرح دعا کریں. تو آئیے ہم دعا کریں تاکہ یہ خدا کا کلام جو سنایا جا رہا ہے آپ کے دلوں میں جگہ پکڑے, جڑ پکڑے اور بڑے اگے اور تناور درخت بنے اور اس پر پھل لگے اور لوگ برکت پائیں. آئیے ہم دعا کریں. بزرگ آسمانی باپ, ہم تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہوئے تیری حضوری میں آتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو کلام کا بیج ابھی بویا گیا ہے اگے, بڑے اور سوگنا پھل لائے, اور خدا تیرے لوگ سیکھیں کہ ہم نے شدت کے ساتھ دعا کرنا ہے, اور خدا اسی طریقے سے ہی لوگ نجات پا سکتے ہیں. ہم تیرا شکر کرتے ہیں. تیرا شکر ہو یسوع کے نام میں, آمین. Let's pray for the sick people also. آئیے ہم بیماروں کے لیے بھی دعا کریں. خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ تیرے کلام مقدس میں لکھا ہے, جیسے تو نے کہا کہ دلیلیں پیش کرو, bring with reasons, bring with strong case, build a strong case before God. تو خدا ہمارا جو سب سے strong case خدا کی حضوری میں ہے وہ یسوع مسیح کا مار کھانا, یسوع مسیح کا دکھ اٹھانا, اور یسوع مسیح کے مار کھانے کی وجہ سے جو خدا لوگ ہیں وہ شفا پاتے ہیں. تو ہم یسوع مسیح کے مار کھانے کو خدا تیرے حضوری میں لاتے ہیں, اور لکھا ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پا لی ہے. تو خدا یسوع مسیح ناصری کے نام میں جتنے بھی لوگ جو اس کلام کو سن رہے ہیں, تو خدا میں چاہتا ہوں کہ تو ان کو چھو دے اور اپنے کلام کے مطابق ان کو شفا دے. یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں, آمین آمین آمین. اور گزارش کروں گا کہ آپ ضرور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ ضرور اس واٹس ایپ پر ہم سے رابطہ کریں. خدا آپ کو بڑی برکت دے, آمین.